नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तूती हिंद ताजुश्शुअरा सूफी बासफ़ा मुर्शिद इंसानियत हज़रत अबुल हसन लाचीन अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की इस नूरानी महफिल में आप सबका खैर मक़दम। सबसे पहले ये नाचीज़ फ़कीर उर्दू हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद निज़ामी साहब सज्जादा नशीन दरगाह महबूब इलाही हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हदिया तबरीक व तहसीन पेश करता है। आपने अपने दादा शमसुल उलमा हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी अलैहि रहमा और ताया हज़रत ख्वाजा हसन सानी निज़ामी अलैहि रहमा की रिवायात को शान व शौकत के साथ बरकरार रखा है। इन दिनों जब कोरोना की वजह से आम इज्तिमाआत मुमकिन नहीं है, उन्होंने ख्वाजा हाल की तमाम रिवायात के मुताबिक सालाना सेमिनार के वेबिनार की सूरत में मुनक़िद फरमा कर सारी दुनिया के अक़ीदतमंदों को मुस्तफ़ीद होने का मौका इनायत फरमाया है। अल्लाह करीम उनके उम्र इक़बाल में रोज़ अफ़ज़ू इजाफ़ा फरमाए, आमीन। नाज़रीन इकराम, हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की याद में मुनक़िद इस नूरानी मजलिस का मौजू है सूफियाए किराम और खिदमत खल्क़। ये बेहद वसी मौजू है जिस पर जिस कदर गुफ्तगू की जाए वो कम है। दरअसल अल्लाह के बंदों की खिदमत और मोहब्बत इस्लामी तालीमात की असास और तसव्वुफ़ की रूह का दर्जा रखती है। सरवर कायनात अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुक़द्दसा और अल्लाह ताला के इरशादात इस सिलसिले में मशअल राह हैं। सहाबे किराम, इमामैन उज़्ज़ाम और बुजुर्गान दीन ने न सिर्फ खिदमत खल्क़ की तलक़ीन की है, बल्कि उन्होंने अपनी ज़िंदगियों में अमली तौर पर करके भी दिखाया है। जब हम इन अजीम बाबरकत हस्तियों के हालात और कारनामों का मुताला करते हैं तो खिदमत खल्क़ की रोशन मिसालें हमारे सामने नज़र आती हैं। हज़ारों बल्कि लाखों वाक़यात से सिर्फ एक वाक़या खिदमत खल्क़ की अहमियत को समझने के लिए काफ़ी है कि खलीफा दोयम सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु रातों को मदीने के मोहल्लों में आम आदमी की सूरत में गश्त किया करते थे। इस तरह आपको मालूम हो जाता था कि कौन तकलीफ में है और आप उसकी मदद फरमाते थे। बहुत से नामवर हुक्मरानों ने तारीख के हर दौर में खल्क़ खुदा की खिदमत करके नामवरी और अल्लाह की खुशनुदी हासिल की है। ये भी हकीकत है कि दुनिया के हर मजहब में खिदमत खल्क़ एक आफाकी नेक अमल है। हिंदुस्तानी तारीख में भी ऐसे वाक़यात बहुत से मौजूद हैं। राजा हरिश्चंद्र का नाम तो जली हरूफ में दर्ज है। ईसाइयों की चैरिटीज और मिशनरीज, धर्मशाले, भंडारे, सिखों के गुरुद्वारों की इंसानी खिदमत खल्क़ खुदा की खिदमत की जिंदा मिसालें हैं। मगरिब खल्क़ खुदा के मामले में बहुत ज़्यादा हसास नज़र आता है और आज सारी दुनिया में उनकी चैरिटीज़ और मिशनरीज़ और अस्पतालों के तरीक़ेकार की तक़लीद की जा रही है। लेकिन हकीकत यह है कि दूसरी सदी हिजरी में अब्बासी खुलफा का दौर था। उस वक्त जो बीमारिस्तान यानी हस्पताल कायम हुए थे, उनका जो तरीक़ाकार था कि वहाँ दवा से लेकर मरीज़ की खिदमत, मरीज़ के आराम, बिस्तर और तीमारदारों की ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखा जाता था। हिंदुस्तान के इस्लामी दौर में भी बीमारिस्तानों का रवाज रहा। हर जगह बीमारिस्तान कायम थे और वहाँ मरीज़ों का मुफ्त इलाज होता था और उसी तरह की सहूलियात
جو آج اسپتالوں میں میسر ہیں وہ فراہم کی جاتی تھی۔ عالمی تاریخ میں مسلمانوں نے خلق خدا کی خدمت میں بڑی بڑی شاندار مثالیں قائم کی ہیں، اور خاص طور پر بزرگان دین کا تو بنیادی مشن ہی خلق خدا کی خدمت سے عبارت ہے۔ میں اس گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ اور تعلیمات کا ذکر کروں تو یہ حقیقت جلیل روپ میں سامنے آتی ہے کہ آپ کی نظروں میں خدمت خلق کس قدر اہمیت رکھتی تھی۔ جس وقت حضرت غریب نواز اجمیر تشریف لائے تھے تو بظاہر آپ ہندوستان کی کسی بولی یا زبان سے واقف نہیں تھے، اور نہ یہاں ان کا کوئی پہلے سے مددگار تھا، نہ ساتھ میں کوئی بڑی فوج اور ساتھیوں کی بڑی تعداد تھی۔ بس اللہ کی مدد پر بھروسہ کر کے تشریف لے آئے اس اجنبی دیش میں، جہاں کی بھاشا، لوگ، مذہب الگ، رسم و رواج مختلف، اور پھر ڈال دیا یہاں ڈیرا۔ لیکن کچھ عرصے بعد ہی آپ وہاں کے عوام و خواص میں حد لذیذ ہو گئے۔ اس میں اسی خدمت خلق کا جذبہ کار فرما تھا جو تصوف کی روح ہے۔ آپ نے بلا تفریق اللہ کے بندوں کی دلجوئی اور دستگیری فرمائی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرے، اور اللہ کی سب سے اچھی اطاعت یہ ہے کہ وہ مظلوموں کی فریاد رسی کرے، بیچاروں کی حاجت روائی کرے اور بھوکوں کا پیٹ بھرے۔ خلق اللہ کی خدمت میں بھوکوں کو کھانا کھلانا سب سے اہم ہے۔ حضرت غریب نواز نے لنگر کی شروعات کی، حکم ہوا خانقاہ میں گوشت کا استعمال نہیں ہوگا تاکہ دوسرے مذاہب کے لوگ جو گوشت سے پرہیز کرتے ہیں لنگر میں شریک ہو سکیں۔ لنگر کا سلسلہ خواجہ غریب نواز کے خلیفہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا حضرت بابا گرو نانک تک پہنچا، جنہوں نے اس مقدس روایت کو اپنا لیا اور اپنے مسلک میں جاری فرمایا۔ سکھ برادری نے اس طریقے کو پوری طرح اپنا لیا۔ آج ساری دنیا میں سکھ بھائیوں کے گردواروں میں لنگر اور دوسری خدمات خلق خدا کی خدمت کا بہترین نمونہ ہے۔ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا لنگر تو تاریخی اہمیت کا حامل ہے، جس میں بلا تفریق ہزاروں لوگ ہر روز کھانا کھاتے تھے۔ حضرت محبوب الہی اپنی علمی، روحانی خوبیوں اور خدمت خلق کی وجہ سے سچ مچ دلی پر راج فرماتے تھے۔ آپ کی مقبولیت اور شہرت سے جل کر ہی تو بادشاہ غیاث الدین تغلق آپ کا دشمن بنا تھا، اور بعد میں وہ آپ ہی کی بددعا سے تباہ بھی ہو گیا۔ حضرت امیر خسرو اپنے مرشد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خدمت خلق کے جذبے سے کس قدر سرشار تھے، اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے مظلوموں کی داد رسی، غریبوں کی مدد اور حاجت روائی میں اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ حضرت امیر خسرو کوئی معمولی انسان نہیں تھے، آپ علوم و فنون کا ایک سمندر تھے، عالمی سطح کے شاعر، دانشور، سیاستدان، کئی جلیل القدر بادشاہوں کے مصاحب، مشیر سلطنت اور درباری شاعر اور ادیب تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ کس قدر دولت سے مالا مال ہوں گے، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ انہوں نے خدمت خلق میں سب کچھ قربان کر کے فقیری اور درویشی کی زندگی اختیار کی۔ حضرت امیر خسرو کی منظوم اور نثری تخلیقات میں جگہ جگہ اللہ کے بندوں سے محبت
اور خدمت خلق کی تلقین موجود ہے۔ انہوں نے بادشاہوں کے قصیدے لکھے اور ان کی تعریف میں اپنے شاعرانہ کمالات بھی دکھائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے ادب کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے اس دور کے حکمرانوں کو عدل و انصاف اور عوام سے محبت کی جانب راغب بھی کیا۔ خدمت خلق کے معاملے میں حضرت امیر خسرو ہندو مسلمان میں کوئی تفریق نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے آج سے 750 سال پہلے یہ محسوس کر لیا تھا کہ اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے مشترکہ زبان اور تہذیب بنیاد کا پتھر ثابت ہوگی۔ ہندوی یعنی ہندوستانی زبان اور ہندی کے فروغ کی تاریخ میں حضرت امیر خسرو سالار کاررواں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم حضرت امیر خسرو کی ہندوستان اور ہندوؤں سے محبت اور سماجی یکجہتی کی کامیاب ترین کوششوں کو بھی خدمت خلق کے بے پناہ جذبے کا عنوان دے سکتے ہیں۔ بھارت کی ہر بات، ہر دھرم اور ہر تہذیب سے والہانہ محبت کے معاملے میں ہندوستان کی کسی قوم میں آج تک حضرت امیر خسرو جیسا مہاپروش پیدا نہیں ہوا۔ یہ سلطان المشائخ حضرت محبوب الہی اور ان کے مقدس سائے میں پروان چڑھنے والے حضرت امیر خسرو کی تعلیمات ان کے بعد بھی چشتیہ نظامیہ بزرگوں کے لیے مشعل راہ رہی۔ آج بھی خانقاہوں میں ایسے صوفیاء کرام مل جائیں گے جو اسلاف کی مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور آگے بڑھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس وقت میرے ذہن میں شمس العلماء مصور فطرت حضرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک شبیہ ابھر رہی ہے، جو گزشتہ 20ویں صدی کے نصف اول میں چشتیہ نظامیہ صوفیاء کے سرخیل تھے۔ آپ درگاہ محبوب الہی کے سجادہ نشین تھے، لیکن انہوں نے درگاہ کی یافت پر گزر بسر کرنے کے بجائے محنت مشقت سے روزی کمانے کی عملی تعلیم قوم کو دی۔ وہ عظیم عالم دین، مفکر ملت، ادیب اور صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کے جذبے سے سرشار تھے۔ انہوں نے رسائل، اخبارات اور کتابوں کی اشاعتی کاروبار سے خوب کمایا اور راہ خدا میں خوب خرچ بھی کیا۔ کتنے یتیموں، بیواؤں، معذوروں اور حاجت مندوں کی مدد فرماتے تھے، اس کی تعداد بہت کم لوگوں کو معلوم ہو۔ حضرت بے انتہا مخیر ہونے کے باوجود نوجوانوں کو محنت مزدوری کر کے روزی کمانے پر عملی طور پر راغب کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے درگاہ شریف کے نواح میں کچھ زمینات خریدی تھی۔ ایک بار انہیں معلوم ہوا کہ بستی نظام حضرت نظام الدین اولیاء میں کچھ غریب لوگ بیکاری سے پریشان ہیں۔ انہوں نے مکانات کی تعمیر شروع کرا دی اور لوگوں کو کام فراہم کیا۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ کرنے لائق کوئی کام نہ تھا۔ ایسے میں خواجہ صاحب نے مزدوروں سے کہا کہ فلاں جگہ پر بڑا سا گڈھا کھودیں۔ گڈھا تیار ہو گیا تو اب حکم ہوتا ہے اسے پر کرو اور زمین برابر کرو۔ خدمت خلق کی ایسی مثالیں بہت کم دیکھی گئی ہیں۔ ہمارے مرشد حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی رحمۃ اللہ علیہ بھی حتی الامکان خدمت خلق کے کاموں میں زندگی بھر سرگرم رہے۔ آج حضرت امیر خسرو علیہ الرحمہ کی 770ویں عرس مبارک کے موقع پر دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اولیاء الظام کے طفیل میں اس وقت ساری دنیا میں پھیلی ہوئی کورونا کی وبا کو دور فرمائے۔ خاص طور پر ہمارے وطن کو نفرت و تعصب کی زہرناکیوں سے محفوظ رکھے۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ یا اللہ، جو لوگ اس وقت
خلق خدا کی خدمت میں دن رات مصروف ہیں، بیماروں کے لیے دوا کا اہتمام کر رہے ہیں، علاج کا اہتمام کر رہے ہیں، جو غریب بیکار ہیں ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو مزید توفیقات اور مزید انعام و اجر سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔